अस्सलाम वालेकुम। कल यानी 21 दिसंबर 2021 को मियां नवाज शरीफ साहब से उन्होंने याद किया। मैं गया को तकरीबन बड़ी तवील नशस्त रही, को तकरीबन 3.5 घंटे। और वो मैं आपको बेसिकली बताता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा पस मंज़र बता दूँ। वो ये है कि नवाज शरीफ साहब से मेरा जो अक़ीदत का जो रिश्ता है वो बड़ा पुराना है। मतलब यूँ कि मैं 88 में तो मैंने मैट्रिक किया है, तो उस वक्त से पहले 85 में ये वज़ीर आला बन चुके थे और मेरे वालिद की और इनकी क़ुर्बत बहुत ज़्यादा थी। तो वो सारा अरसा यानी 87-88 से लेकर फिर आगे यानी एक तवील 12-13 साल तक। तो उसमें अब मियां साहब से मेरी कितनी दफ़ा वालिद साहब को मैं ड्राइव करके इनके घर लेके गया, कितनी मीटिंग्स में मैं बैठा रहा, क्या को कुछ, वो तवील एक दास्तान है, वो मतलब है वो सारी यादें हैं। लेकिन उसके बाद बहुत वक्त गुजरा। फिर उसके बाद मतलब मियां साहब से जो मेरी, आप यूँ कहिए कि जो मैं ख़ुद दरख्वास्त करके मिलने गया, उस वक्त ये जेल में थे लाहौर में। और वो ज़ाहिर है कि जब कोई तकलीफ़ में आप होता है तो वो फिर आप दावतों का इंतज़ार नहीं करते कि वो आपको दावत दे तो आप जाएं, फिर आप खुद चल के जाते हैं। तो जब जेल में थे तो ज़ाहिर है मैं मिलने गया। अदरवाइज़ मियां साहब एक बड़े, ये मैं उस वक्त एक कॉलम भी उस पर लिखा था कि बहुत खूबसूरत आदमी है, मतलब कि बहुत बहुत गुलाबी चेहरा है, बहुत उनके हाथ बिल्कुल लाल और बहुत यानी गोरा उनका रंग है, ज़ाहिर कश्मीरी, और बहुत खूबसूरत आदमी है। लेकिन जेल में जब मैं मिलने गया, मुझे याद है कि उनके चेहरे पर जर्दी थी और उनके हाथों में भी जर्दी थी, और वो गुफ्तगू भी कर रहे। उस मुलाकात में साबिक सदर ममनून हुसैन, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो भी थे। तो वो मुझे दुख हुआ उनको देख कर। और फिर मैंने, मुझे याद है कॉलम भी मैंने एक लिखा। और जहाँ तक मेरा महदूद इल्म है, मेरा महदूद मुतालिया है, मियां साहब के पाकिस्तान से बाहर जाने की पहली बाज़ाब्ता अपील मैंने ही की थी उस कॉलम में, और वो बड़ा वायरल भी हुआ। और उस ज़माने में मैंने यही बेसिकली गुजारिश थी कि ये अब यानी सियासत जो है ये आगे ज़ाती इंतकाम न बने और इनको जाने दें। और मेरी हैसियत जहाँ तक थी, जो इस्टेब्लिशमेंट दोस्त हमारे हैं, जहाँ तक मेरी पहुँच थी, मैंने उनकी खिदमत में ख़ुद हाज़िर होकर यानी दरख्वास्त की कि ये अगर कोई बात बन सकती है तो उनको जाने दें। मेरी इतनी कहाँ हैसियत, ज़ाहिर है बहुत ऊपर की बातें हैं। मैं सिर्फ अपने बता रहा हूँ कि वो जो अगर मेरे बस में, वो जो कहीं आग लगी हुई थी तो एक चिड़िया एक वो पानी का एक बूंद ही चोंच में लेके वो अपना किरदार अदा कर रही थी। यानी वो अपनी मामूली हैसियत में जो कुछ मेरे सोच सकता था मैं कर रहा था। उसके बाद ज़ाहिर है कि मियां साहब की वालदा का इंतकाल हुआ तो वो वालिद साहब भी गए, भाई हम सब गए। उसके बाद फिर बेगम कुलसूम साहिबा का वो सानेहा हुआ, तो फिर मैं यानी मिलने से रावण वो जाती उम्रा, मतलब इनके हाज़िर हुआ दुआ पढ़ने के लिए फातिहा इनके ड्राइंग रूम में, वो उनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर ये यानी हालात बदले और यहाँ आ गए। मैं ख़ुद भी मार्च में लंदन आ गया था। लेकिन अब यहाँ पे जब ज़ाहिर है मैं आया तो उस वक्त तो मियां साहब यहाँ माशाल्लाह बड़ा मतलब सेटल भी थे, अपने मदाहों के साथ, दोस्तों के साथ, अहले खाना के साथ, बरखुरदारों के साथ और अपने आशिकों के साथ। ज़ाहिर है कि वो किसी ये मुश्किल आप नहीं कह सकते कि मुश्किल में है। तो वो फिर यानी मैं ख़ुद को यानी ये समझा नहीं पाया कि मैं अब यानी खुद मतलब चला जाऊँ, जाके खड़ा हो जाऊँ, तो अजीब सा लगता था। तो मैं नहीं गया, मतलब मैं तैयार नहीं कर पाया ख़ुद को। वरना मतलब है कि ज़ाहिर है कि उनके दरवाजे आमतौर पे खुले होते हैं, मीडिया के लोगों के लिए भी खुले होते हैं, वैसे भी खुले होते हैं। जुम्मे को एक अवामी सा एक वो उनका होता है कि आप जाके मिल सकते हैं। लेकिन मैं नहीं जा पाया कि मतलब अगर वो दावत आएगी तो चला जाऊँगा, सर के बल चल के जाऊँगा, लेकिन वैसे जाके वो ऐसे मुश्किल तो नहीं है कि मैं जाके। अच्छा, दूसरी बात ये भी आपको बता दूँ कि कोई अगर मुश्किल में हो तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने जाके उसका मसला हल कर देना होता है। अगर कोई बीमार है और आप उसके पास यानी तबीयत पूछने चले गए हैं तो वो आपके जाने से ठीक नहीं हो जाता, एक हौसला होता है बस, इससे ज़्यादा यानी क्या किसी ने करना होता किसी के लिए। तो वो खैर मैं बैठा रहा, मार्च का आया 3 मार्च का, और अब यूँ समझिए कि 20 दिसंबर को जाके वो जो है फ़ोन कॉल रिसीव हुई मियां साहब की तरफ से, ज़ाहिर है उनके बंदे की तरफ से, कि आपने कल आना है, आपको याद किया है। तो मैं कल यानी गुज़श्ता रोज़ 21 दिसंबर को 1 बजे पहुँच गया। और फिर एक तवील नशिस्त रही। यानी पहले जब आप बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो रिसेप्शन से फिर वो एक ड्राइंग रूम में पहले उन्होंने मुझे बुलाया, वो बंदा लेके वहाँ चला गया। तो मियां साहब ने बिल्कुल अपने साथ वाली नशिस्त यानी जो सोफ़े पे यहाँ बैठे थे, तो इस वाले सोफ़े पे यानी जो अपनी तरफ वाली नशिस्त है वो मेरे लिए रखी थी, तो मैं वहाँ जाके बैठा। उसके बाद फिर जो उनकी मोहब्बत का, बुजुर्गाना शफ़क़त, बेपनाह एहतराम से वो मिलते हैं और दिलों को जीतते हैं। ये उनको अल्लाह ने एक ख़ासियत दी है, उनकी ख़ानदान की रवायत भी है। तो वो ही उस तरह जिस तरह वो टेबल मंगाई और फिर कॉफ़ी, और फिर बार बार पूछते हैं कॉफ़ी कैसी है, ठीक है। इसहाक डार साहब भी बाज़ार वहाँ मौजूद थे, मतलब दीगर दोस्त अब आबिद शेर अली भी थे, नासिर भट्ट भी तशरीफ़ फरमा थे, और कुछ दोस्त थे। तो जिस तरह से होता है हाल चाल एक एक करके वो पूरे एक एक ख़ानदान में एक एक बंदे का यानी करके वो पूछते रहे। फिर उसके बाद कहने लगे आप बताइए क्या हो रहा है।
تو میں نے ان سے گوش گزار کیا. میں نے کہا جی میں آنے سے پہلے یعنی ایک دن پہلے یعنی پرسوں رات میں نے اسلام آباد میں کچھ فون گھمائے اپنے سینئرز کو اور ان سے رہنمائی چاہی, کیونکہ یہ تو معلوم ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے یہ تو معلوم ہے کہ کسی کو بخار ہے, لیکن آپ تھرمامیٹر سے دیکھتے ہیں کہ کتنا ہے, یعنی 100 ہے, 101 ہے, 102 ہے, 103 ہے, بخار تو ہے کتنا. تو وہ معلوم کرنے کے لیے تو پھر وہ اسی کو پتہ ہوگا جو گراؤنڈ پہ بیٹھا ہے. تو میں پھر اس لیے وہاں پہ فون اپنا کر کے پوچھتا رہتا ہوں. تو جو باتیں مجھے پتہ چلی بہت تشویشناک تھیں, تو وہی میں نے میاں صاحب پہ گوش گزار کر دیں کہ اس وقت بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے جو باخبر دوست ہیں اسلام آباد میں وہ بہت پریشان بیٹھے ہیں, کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فضل الرحمان کی جو جیت ہے پختونخوا میں یہ کوئی خوشی منانے کی بات نہیں ہے کہ صرف اس لیے کہ پی ٹی آئی کی مخالفت ہے تو خوشیاں منائیں, پی ٹی آئی ہار گئی تو ہم خوشیاں منائیں. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ فضل الرحمان کون سا بیانیہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں, اور جو ووٹ پڑا ہے یہ اس بیانیے کو پڑا ہے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ ہے جس کو اتنی بڑی تعداد میں ووٹ پڑے ہیں, اور اس کے ساتھ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے. ڈیورنٹ لائن پہ ان کے لوگ آ کے ہمارے فوجیوں کو, ہمارے لوگوں کو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں, اٹیک کر رہے ہیں, فینس کو اکھاڑ رہے ہیں. اور ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ان کا ایک فوجی ہمارے فوجی سے ہی کہہ رہا ہے, ان کا بندہ یعنی ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں اسرائیل کے یہودی سے لڑکے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا پاکستان سے لڑکے ہوگی. ان کے انڈیا کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش ہو چکے ہیں, اور یعنی ڈالر ان کو چاہیے اس وقت گورنمنٹ رن کرنے کے لیے. ڈالر پاکستان کے پاس زیادہ ہے یا انڈیا کے پاس زیادہ ہے؟ سعودیہ کے پاس, امریکہ کے پاس. تو یہ سعودیہ, امریکہ اور انڈیا اب تو یہ ایک ہے نا. تو اس پس منظر میں مولانا فضل الرحمان کی جیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کی خوشیاں ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہیں, کیونکہ سیاست بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے, ملک بڑا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں نے گوش گزار میاں صاحب کو کیا, اور پھر کہنے لگے کہ آپ کے دوست اور مزید کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ان کا مشورہ یہ ہے کہ آپ کھل کے سامنے آ جائیں, اور جو یعنی اللہ رحم کرے کہ پاکستان کی سالمیت کو اس وقت جو یعنی خطرات دکھائی دے رہے ہیں وہ کھل کر بیان کر دیں, اور اس کے بعد یہ بھی بیان کر دیں کہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے, اللہ نہ کرے کل کو کوئی بڑا نقصان ہوگا تو میں کم از کم آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ذاتی انا, چند لوگوں کی تکبر اور یہ غلط فہمیاں, یہ اس کا نقصان. یعنی دیکھیں ماں اگر بیمار ہو جائے نا یا والد بیمار ہو جائے تو بھائیوں کے آپس کے کتنے بھی اختلافات ہوں اور جائز بھی ہوں, وقتی طور پہ ان کو بھلانا پڑتا ہے, کیونکہ وہ وقت ہے کہ آپ اپنی والدہ کی سب سے پہلے آپ ماں کی فکر کریں, باپ کی فکر کریں, جو مشترکہ ہے. تو ملک ہم سب کا مشترکہ ہے. اچھا اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر, فوج کے بغیر پاکستان چل جائے گا یا پاکستان فوج کے بغیر چل جائے گا, یہ پاگل ہے. ایسا یعنی معاملہ یہ ہے سرے سے ہے ہی نہیں. فوج نے تو رہنا ہے پاکستان جیسے ملک میں, لازم و ملزوم ہے. یہ جھگڑا جتنا بھی ہے وہ آئین کی حکمرانی کا ہے, یعنی کس نے دائرے میں رہنا ہے, کس کی کیا کام ہے, کس کا کیا ذمہ داری ہے, کس کی کیا ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ جھگڑا بنیادی طور پہ اقتدار کا, طاقت کے لین دین کا جھگڑا ہے. یہ وجود, ایک دوسرے کے وجود کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو اب مطلب ہے کہ آپ سامنے آ کے یہ مطلب بتائیں کہ یہ وہ ایک تو یہ میں نے گزارش کی. پھر کہنے لگا آپ کا اپنا کیا خیال ہے. تو میں نے گزارش کی, میں نے کہا دیکھیے ایک ہوتا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی جو آپ کا سائن ہوا تھا بی بی کے ساتھ, یہ پرانی بات ہو گئی. چارٹر آف ڈیموکریسی دو سیاسی جماعتوں کے مابین ایک ڈاکومنٹ تھا اور وہ اب ارریلیونٹ ہو چکا ہوا ہے. اب پاکستان کو ایک نئے چارٹر کی ضرورت ہے, اور وہ چارٹر یہ ہوگا کہ آئین کی روشنی میں دن کے اجالے میں, کیونکہ دیکھیں اب چھپا ہوا کچھ نہیں رہا. اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان میں خفیہ کرداروں کا کسی کو نہیں پتا تو وہ بھی معاف کیجیے گا کہ پھر اس کو ذرا مطلب ہوش دلانے کی ضرورت ہے. بچہ جانتا ہے بھائی, ظاہر ہے کہ فوج سامنے آ کے جب مطلب مارشاء اللہ لگا کے حکومت کرتی رہی ہے تو پھر ڈھکا چھپا کیا ہے اس میں. اور پچھلے 3 سالوں میں تو جو ڈھکا چھپا ہے وہ بھی ہائیبرڈ سب کچھ کھل کے سامنے ہے. تو جب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو یہ اس قوم کے سامنے کیوں نہیں ہو سکتا. یعنی جو نقصان والے کام ہے, غیر آئینی کام ہے, غیر قانونی کام ہے, وہ تو چھپ کے سارے ہو رہے ہیں, کام بھی ہو رہے ہیں سب کچھ, تو دن کے اجالے میں کیوں نہیں ہو سکتا. تو اب اس چارٹر کی ضرورت ہے, جو میں نے میاں صاحب کو گزارش کی کہ ایک چارٹر کی ضرورت ہے اب, جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ باقاعدہ دن کے اجالے میں یعنی قوم کے سامنے ریکارڈ کے اوپر ان کے لوگ بیٹھیں, اور یہاں وہ سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں اپنا وجود رکھتی ہیں ان کے نمائندے بیٹھیں, اور یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے, کیونکہ بھائی ہیں سارے, یہ ایک خاندان ہے, ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر ایک نیا چارٹر دن کے اجالے میں آئین کی روشنی میں مرتب کریں, اور سگنیچر یعنی سیاسی پارٹیز بھی کریں, اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ باقاعدہ وردی میں وہ سائن کریں, اور اس چارٹر پہ یعنی لکھیں کہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے, مشترکہ ملک ہے, اس کا مفاد ہم سب کا مشترکہ مفاد ہے,
اور ہمیں آج کے بعد ہم آئین کی جو یہ آئین کی حکمرانی کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں، بلکہ اس کے بعد جو حکومت بنے گی اس کو اقتدار اور اختیار پورا دیا جائے گا، اور یہ یقین دہانی لکھی ہوئی ایک اس چارٹر میں کروائی جائے گی جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اور پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے مابین کھل کے قوم کے سامنے، کیونکہ یہ ملک ہم سب کا ہے، نقصان اللہ نہ کرے ہو گیا ہم سب کا ہوگا۔ تو میں نے یہ ان سے گزارش کی کہ میرا خیال ہے کہ اب اس چارٹر کی ضرورت ہے اور اس کی ڈیمانڈ آنی چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ لیڈر وہ ہیں، انہوں نے لوگ جا کے بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ سنتے رہے بات، مہربانی ان کی۔ اور اس کے بعد پھر مختلف گفتگو کا جو ہے موضوع بدل گیا، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ پریشانیوں کی بات کرتے رہے۔ پھر وہ مجھے جو اندازہ لگا ان سے بات کرنے کا وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت سے لوگ یہ پیغام لے کر آ رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ اس موجودہ نظام میں کسی بھی طرح کی شراکت کسی بھی طرح سے نہ کی جائے، اور اب وہ وقت جو ہے قریب ہے جب اسٹیبلشمنٹ اور باقی یعنی جو پاور گروپس ہیں وہ آئین کی حکمرانی پر آمادہ ہو جائیں گے، یعنی حالات اور تاریخ کا دباؤ اور جبر انہیں مجبور کرے گا کہ وہ نہ صرف یہ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو بلکہ وہ آئین کی حکمرانی کو تسلیم فائنلی کر لیں۔ تو کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ سمجھیں اس ڈرائنگ روم میں ہماری بات ہوئی، جس میں گپ شپ۔ اس کے بعد پھر جب اٹھے تو میں نے کہا اچھا جی، پھر یہی لگا کہ بس اجازت تو انہوں نے کہا نہیں ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ، کمال ہے۔ تو وہ پھر لے کر ہم سارے مہمانوں کو مطلب پھر وہ کھانے کے کمرے میں چلے گئے، وہاں پھر وہ عابد شیر علی صاحب نہ جانے کہاں سے بہت وہ کھانا بڑا اچھا، مطلب یہ کہ وہ دیگ کا یعنی پالک گوشت اور دیسی مرغی کا ایک شوربہ، اور اس کے بعد وہ بریانی اور نان۔ میں کیوں آپ کو یہ تفصیل بتا رہا ہوں کہ وہ کھانے کی ٹیبل پہ جب ہم بیٹھ گئے تو اس کے بعد اگلی گفتگو جو تھی آدھے پونے گھنٹے وہ انہی معاملات پہ ہوتی رہی، یعنی مختلف کے کھانا کہاں سے اچھا ملتا ہے، کس شہر کے اچھے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ یعنی وہ ہلکی پھلکی باتیں میاں صاحب جو ہیں وہ کرنے میں بہت یعنی ان کا تجربہ ہے۔ مطلب جو دیکھیں نا کہ محفل اب بوجھل ہو گئی ہے، یا میاں صاحب بیٹھے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ ہر بندہ بڑا کانشیس ہو کے بیٹھا ہوا ہے، یہ بات کرے وہ نہ کرے، تو وہ پھر بڑی لائٹ سی باتیں شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس دباؤ سے نکلیں کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو پھر وہ بتانے لگے کہ یہ جو عابد صاحب یہ جو کھانا لے کر آئے ہیں، یہ نائی جو بناتے ہیں وہ دیگ میں، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے یہی نائی وہی ہوتے تھے جو ان کو نائی اس لیے کہتے تھے کہ یہ بال بھی کاٹا کرتے تھے، یہ دیگ بھی یہی لوگ بنایا کرتے تھے۔ پھر یہی لوگ جو ہیں پرانے زمانے میں شادیوں کے پیغام بھی لے کر جاتے تھے، دعوتیں بھی، مطلب اس طرح کی پھر باتیں تاریخ کے حوالے سے شروع کر دیں۔ تو بس اس طرح کی گپ شپ ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد وہ 2 ٹویٹ کا انہوں نے وہ ایک تو وہ ڈاکٹر صاحب جو انتقال کر گئے ان کے بارے میں ایک ٹویٹ انہوں نے لکھوایا، پھر اس کے بعد ایک مولانا فضل الرحمان کی جیت کے اوپر انہوں نے ایک ٹویٹ لکھوایا۔ کچھ وہ باتیں ظاہر ہے خیبر پختونخوا کے انتخابی نتائج کے حوالے سے اپنی پارٹی پرفارمنس کے حوالے سے کرتے رہے، جو ظاہر ہے کہ وہ ان کی پارٹی کے وہ معاملات ہیں اس کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوتی رہی۔ تو بہرحال جی کوئی وہ 2-2.5 گھنٹے کھانے پر بیٹھ کے اور گپ شپ لگانے کے بعد وہ پھر محفل اختتام کو پہنچی، پھر باہر آئے، پھر وہ اجازت لے کے چلے گئے۔ تو یہ مطلب ہے کل کا سمجھے ملاقات کا احوال تھا۔ میرا احساس نواز شریف صاحب سے مل کے جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ بہت بڑے دل کے آدمی ہیں، ظاہر ہے ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یاد کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بہت یوں کہیے کہ بہت بااعتماد، بہت پر اعتماد اور بہت بلند حوصلے سے بیٹھے رہے، اور ان کی ساری گفتگو میں یعنی جو مجھے اعتماد جو ہے وہ بڑا حیرت انگیز تھا۔ وہ ملک کی سالمیت کے حوالے سے یقیناً بہت پریشان تھے، لیکن اس پریشانی میں خدا نخواستہ مایوسی نہیں تھی، یعنی وہ یہ ان کا خیال یہ تھا، یعنی ان کی اور ظاہر ہے کہ ان کے وسائل زیادہ ہیں، ان کے پاس معلومات بہت زیادہ ہیں، یعنی ہم جیسوں سے تو بہت زیادہ معلومات ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یقیناً چیلنجز ہیں لیکن انشاءاللہ سنبھال لیا جائے گا، انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ انشاءاللہ ان کی حکمرانی بھی ہوگی اور پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ انشاءاللہ تابناک ہوگا، روشن ہوگا۔ سو یہ ایک اوورآل میرا ایکسپیرینس رہا۔ اسحاق ڈار صاحب ہمیشہ کی طرح بہت شفقت اور محبت سے ملتے ہیں، اور کل بھی مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہ ٹیبل کے ایک طرف یعنی میاں صاحب تشریف فرما تھے، پھر اسحاق ڈار صاحب تھے، پھر مجھے انہوں نے نشست دی،
اور ایک اس طرف کے وہ ایک صاحب ایک بڑے یعنی اچھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اس طرف باقی لوگ سامنے تھے، اور اسحاق ڈار صاحب نے یعنی دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو یاد رہ جاتی ہیں، ورنہ آپ یہ وہ اتنی آپ کو وہ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار میرے بھی تو ہاتھ ہے نا، میں خود لے سکتا ہوں، آپ کیوں تکلیف زحمت کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ وہ شفقت کا ایک انداز ہوتا ہے اتنی محبت سے وہ سارے مہمانوں کا کہ یہ دیکھ لیجئے، یہ ضرور دیکھیے، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجیے، یہ نان مطلب ہے ضرور اس کو چکھیے وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک بڑی خوشگوار ملاقات رہی اور بڑی مدت کے بعد رہی. اور بس میں اس ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے اور ہمیں اناؤں کے، یہ جو انائیں ہیں جن میں پھنسے ہوئے ہیں نا ہم، ان سے نکل کے اور اوپر اٹھ کے کاش ہم یعنی دیکھیں میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ اگر ماں بیمار ہو جائے نا تو بھائیوں کو آپس کے اختلافات ختم کرنے پڑتے ہیں. والدین ہاں ان کی صحت کے لیے، آپ ملک کی سلامتی کے لیے، ہماری ماں ہے، زمین ہماری ماں ہے، یہ ملک، تو اس کی سالمیت کے لیے ہمیں ہر طرح کی اناؤں کو قربان کرنا ہے. یہ سٹیبل ہو جائے، اکانومی ٹھیک ہو جائے، بازاروں میں رونق لگ جائے، مطلب فیکٹریاں چل رہی ہوں، اس کے بعد لڑتے پھرتے رہے، سیاست ہوتی کیا ہے لڑتے پھرتے رہے، نو پرابلم. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.